बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। तोशाखाना की घड़ी बेचने के केस में इमरान खान बुरी तरह फंस गए हैं। ये एक दलदल है, जितने हाथ पांव मारेंगे उतना ही इमरान खान साहब जो उसमें फंसते जाएंगे। और फिर इमरान खान साहब ने कह दिया जनाब वो जो बंदा है जो सामने आया कि जनाब मैंने घड़ी खरीदी है, उमर फारूक ज़हूर, वो तो फ्रॉडिया है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। उनके जो वज़रा हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं जनाब ये तो फ्रॉडिया है और इसके 4 भाई हैं, 3 जेल में हैं नॉर्वे में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है। ये क्या वाक़ईतन एक अजनबी आदमी है? उमर फारूक ज़हूर जो है, इनका कोई तल्लुक नहीं है इन लोगों के साथ, कोई रवाबत नहीं रहे। ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं जनाब उसके खिलाफ दुबई में और पाकिस्तान में दावे करूंगा हर जाने के, और फिर लंदन में भी। क्या इमरान खान साहब लंदन में उनके खिलाफ दावा कर पाएंगे या भाग जाएंगे? ये बड़ी अहम खबर है, एक कानूनी पोजीशन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक और बात जो खान साहब ने की है कि जनाब मैं तो बस बैठ के तमाशा देख रहा हूँ आर्मी चीफ का, इन्होंने जो करना करते रहे, मैं तो लातल्लक हो गया हूँ। ये खान साहब ने कहा। क्या इस बात में सदाकत है? ये अंदर खाते खान साहब कोई गेम कर रहे हैं। और अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है वो क्या डीप स्टेट गेम है? ये किसने कहा है? ये भी एक खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है जो ये कही गई है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात जो जनाब आज बड़ा चर्चा रहा, एक अखबार ने, एक क्लास अंग्रेज़ी अखबार ने खबर भी छाप दी कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है। जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 176 है उसमें तरमीम करके एक लफ्ज़ का इजाफा वो कहते हैं कर दिया जाएगा। और फिर क्या वाक़ईतन ऐसा हो रहा है? उसका क्या फ़ायदा होगा? जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं चुप कर गया हूँ, क्या इन चीज़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है? ये खबर देने का या चलाने का मकसद क्या था? इस खबर के हवाले से ज़ाहिर है तमाम सहाफ़ी जो हैं वो, जो एक बड़ा अखबार होता है उस पे यकीन कर लेते हैं कि जनाब बड़ी ठोक बजा के खबर दी होगी। लेकिन जब वो खबर पढ़ी तो उन्होंने लिखा कि हमने फ़लाँ-फ़लाँ वज़रा से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, कोई राय नहीं दी, बताया नहीं हमें। तो फिर तहकीक करनी पड़ती है। अगर वो जो वज़रा हैं वो नहीं उस पे अपनी राय दे रहे, इस खबर पे सही है या दुरुस्त है, तो फिर पता करना पड़ता है, या दूसरे सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी बन जाती है जो उस खबर को उठाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं कि वो पूछें उन मुतल्लिक़ा लोगों से। तो मैंने ये पता किया है वफाकी हुकूमत से, जो मेरे अंदर सोर्स हैं काबीना के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कोई काबीना के एजेंडे पे इशू नहीं है कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 176 में तरमीम कर दी जाए। वजह इसकी उन्होंने ये बताई है कि अगर तरमीम करने के लिए वो कहते हैं जनाब रिटेंशन का लफ्ज़ अज़ाफ़ी डाला जाएगा, यानी बरकरार रखने का। और वो 176 है क्या? ये भी ज़रा देख लीजिए। वो 176 ये है, वो ये कहता है कि वफाकी हुकूमत को ये रूल बनाने का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत रूल्स बना सकती है किन मामलात पे? किसी फौज के अंदर किसी अपॉइंटमेंट पे, रीअपॉइंटमेंट पे, तकर्रर, दोबारा तकर्रर, एक्सटेंशन, मुलाजमत में तोसीह देना, और इसी से मुतल्लिक़ा दीगर मामला रिटायरमेंट वगैरह हो गया, डिसमिसल हो गई, इन तमाम से मुतल्लिक़ा रूल बना सकते हैं। और ये रूल जो हैं ये दीगर अफसरों के अलावा इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं वो भी शामिल है, उनके मुतल्लिक़ भी ये हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अब इसमें एक लफ्ज़ जो एक्सटेंशन है उससे पहले लफ्ज़ रिटेंशन डाला जाएगा, यानी बरकरार रखना। तो मेरी जब उनसे बात हुई है तो उनका जनाब जो एक्सटेंशन वाला लफ्ज़ है वो तमाम जो जो चाहते हैं अगर किसी को एक्सटेंशन देना, यानी कि उसको बरकरार रखना कुछ दिनों के लिए ओहदे पर, तो एक्सटेंशन वाले से ही मामला जो है वो चलाया जा सकता है। क्योंकि रिटेंशन बरकरार रखने के लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। अगर ये नोटिफिकेशन करते हैं कि फ़लाँ जो अफसर है वो ओहदे पे ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा, या ये नोटिफिकेशन करते हैं कि उसको ताहुक्म सानी उस ओहदे पे एक्सटेंशन दी जाती है, तो दोनों सूरतों में मतलब एक ही है और नोटिफिकेशन ही जारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि अंधाधुंध हो जाएगा। एक रूल बनाएंगे, रूल बना के
جو بھی ایکسٹینشن کا ہے یا ریٹینشن کا ہے، اس رول کی روشنی میں وفاقی حکومت کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے۔ یہ پہلے سے ہی وہ کہتے ہیں اختیار ایکسٹینشن کی شکل میں موجود ہے، تو اس میں کیا ایک پنگا لینے کی ضرورت ہے کہ یا تو آرڈیننس جاری کروائیں یا پھر اسمبلی سے پاس کروائیں اور پھر صدر صاحب روک کے بیٹھ جائیں، کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے بلا وجہ کی ایک آپ کہہ لیں آپ کریٹ کر لیں ایک تلخی، یا بلا وجہ کا ایک ایشو بنا لیں نان ایشو کو۔ وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ اب آتے ہیں خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں، اب ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے آرمی چیف کے عہدے کے کو، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کیا کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں کیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے احتجاج کا، لانگ مارچ کا، یہ جڑا ہوا ہے آرمی چیف کے تقرر سے۔ یہ خان صاحب منہ سے کہیں یا نہ کہیں، وہ ایک بات تو کہتے ہیں بار بار کہ جناب یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے ایک مفرور کو، یعنی میاں نواز شریف کو، کہ وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کرے یا فیصلہ کرے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں، حکومت کا کام ہے، حکومت جو دل کرتا کرے، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور کبھی اس کو چیلنج کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی لیگل ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ جناب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت نواز شریف کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، یہ قومی راز ہے جو شہباز شریف کھول رہا ہے۔ اور وہ مکر گئے ہیں، انہوں نے خواجہ آصف صاحب جو ہیں تھوڑی تھوڑی مار رہے تھے ادھر ادھر سے، ان کی تھوڑی سی کھچائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا جناب کوئی مشاورت نہیں ہوئی، وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جب آئے گی سمری تو اس کے مطابق دیکھیں گے کیا کرنا ہے جو ہے۔ تو یہ جو کہ ہے جو وہ کہتے ہوتے ہیں، تو وہ اب خان صاحب بھی یہ کہ بات کر رہے ہیں۔ دراصل دونوں طرف نا کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جو نون لیگ کے حامی ہیں انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی عاصم منیر صاحب کے لیے، اور ظاہر ہے کہ حافظ آئے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا، اور دوسری طرف فیاض حمید صاحب کو ابھی تک وہ اٹھا رہے ہیں کہ فیاض حمید یہ کر دے گا، فیاض حمید یہ کر دے گا، اور جھوٹے سچے بنا کے کوئی خبریں شبریں اس طرح کی وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں پھینک رہے ہیں کہ جناب فیاض حمید کو یہ ہو جائے گا، ریل شریف یہ آ جائے گا، اور فلانا یہ ہو جائے گا، اور یہ موجودہ جو فوجی رجیم ہے جو بھاگ جائے گی۔ اس میں دو، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک فیاض حمید صاحب ہیں، ایک اور صاحب ہے۔ فیاض حمید صاحب کا نام جو کہ ہر بندے کی زبان پہ آ گیا ہوا ہے، اس لیے وہ میں بھی لے رہا ہوں۔ ایک اور صاحب ہے جو تعز و منتشا و تذل و منتشا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس طرح کے وہ ابھی تک عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور جو فیاض حمید صاحب، ان کا تو اپنا بھی ایک ذاتی مفاد ہے کہ اگر عمران خان کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور آرمی چیف کے حوالے سے، تو پھر ظاہرہ پھر کرہ تو ان کا نکلنا ہے، فائدہ تو انہوں نے اٹھانا ہے۔ یہ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، ہر جگہ یہ فوج کے اندر باہر اوپر والے حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے جناب اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو ہونا ہے، آخر کار کس کو اس کا اگر یہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، نتیجہ خیز انہوں نے ہونے نہیں دینی، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے۔ عمران خان کی تحریک جو ہے، اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے کوئی ہے نہیں، فرق نہیں پڑتا۔ اب خان صاحب نے ہفتے کو یا اتوار کو راولپنڈی پہنچنا ہے، لیکن اندر کھاتے انہوں نے ایک اور ہدایت کر دی ہے کے پی والوں کو۔ انہوں نے کے پی والوں سے کہا ہے کہ آپ ہفتے یا اتوار کو تیاری رکھیں، آپ نے اسلام آباد پہنچ جانا ہے۔ یہ خان صاحب پنڈی پہنچیں گے، وہ وہاں جا کے بیٹھ چکے ہوں گے، اور پنڈی سے اسلام آباد جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور پھر کے پی والے ان کا مزاج کچھ اور ہے، وہ لڑائی بڑھائی والے لوگ ہیں، اگر ان کو اسلام آباد آنے سے روکا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ جناب وہ ان کو اجازت دیتے ہیں آنے کی، نہیں دیتے، کہاں بٹھاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ خان صاحب کا انتظار کرتے ہیں، تو جو دھرنا ہی ہو جائے گا نا ایک دو دن کا، اتنی دیر میں وہ جو سمری ہے نئے آرمی چیف والی وہ بھی، اور خان صاحب خود کہتے ہیں مجھے اندر سے خبریں مل جاتی ہیں جناب کون کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ جو ہم خبریں دیتے ہیں اس میں بہت ساری خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں، میں ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے کیمپ سے خبر آئی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، جناب فلاں یہ ہو رہا وہاں، اور اگر میری اپنی خبر ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ جناب اس سورس کی خبر ہے، اور جو پی ٹی آئی والوں کے سورس کی خبر ہوتی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب خان صاحب ایک طرف
ایک سٹوری سنا رہے، دوسری طرف وہاں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کے پی والوں کو کہ آپ یہاں پہنچے، اور سریحن جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب سپریم کورٹ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ کہ ہائی سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب آپ نے وہاں نہیں جانا ریڈ زون میں، تو پھر میں نے جناب یہ ڈی چوک میں، تو وہ میں نے تو مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ یہ پھر اس بات کا اعلان کیوں کر رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ نے تمام رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، تو پہنچے وہاں آپ ڈی چوک میں، اپنے کارکنوں کو یہ کہہ رہے تھے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ یعنی اپنے پاس سے انہوں نے ایک حکم بنا لیا۔ اگر عدالت کا حکم اپنے پاس سے بنا لیا جائے تو یہ بھی توہین عدالت ہے، یہ بڑا جرم ہے، اچھا خاصا جرم ہے جو خان صاحب نے کیا، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب آپ مجھے دے دیں، وہ غلطی میری ہوگی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے کہہ دیا۔ وہی بات کہ اس کو نظر انداز کر دیں اور چھوڑ دیں، جان دیں اور جناب یہ بات۔ اور پھر جو ڈیپ سٹیٹ والی بات ہے، یہ بات کی ہے جناب فیصل واڈا صاحب نے۔ فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں آج ہی یہ کہا ہے کہ جو ارشد شریف کا قتل ہے وہ ڈیپ سٹیٹ گیم ہے۔ اور اینکر جو تھے ندیم ملک صاحب، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں؟ ان کے جناب مجھے سارا پتا ہے ڈیپ سٹیٹ کا، اور میں بہت سوچ سمجھ کے میں پاگل نہیں ہوں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ اب ڈیپ سٹیٹ ظاہر ہے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ، انہوں نے نام دیے تھے ڈیپ سٹیٹ کی، مثال دی تھی پاکستان کی۔ اور ڈیپ سٹیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ کو ہی پتہ ہے کہ حکومت ہوتی ہے فوج کی، اور جب فوج سامنے سیاسی حکومت ہوتی ہے، اور اگر سول حکومت جو ہے وہ بات نہیں مانتی تو پھر لوگوں کو جلا وطن ہونا پڑتا ہے، پھانسی لگ جاتے ہیں کچھ لوگ، پاکستان کی مثال جو دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ ڈیپ سٹیٹ گیم کیسے ہو گئی، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں جو پریس کانفرنس کی تھی، ابھی تک تمام شواہد جو ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ قریب سے گولی لگی، 2 بندے تھے، دوسرے بندے کو کچھ جو خرم ہے اس کو آنچ بھی نہیں آئی، شرہ بھی نہیں لگا۔ خان صاحب کو تو نیچے سے آگے گولیاں لگ گئی نا، ان کو کوئی شرہ بھی نہیں لگا۔ اور پھر وقار والا معاملہ، پھر کون لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا؟ میں نے طارق کا نام لیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب طارق وسیع کا نام وہ بھی لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طارق وسیع ہو جائے، یہ فیصل واڈا ہو جائے، مراد سعید ہو جائے، سلمان اقبال ہو جائے، اور وہ وقار اور خرم ہو جائیں۔ یہ اگر ہماری ٹیم کے حوالے کر دیے جائیں یا یہ شامل تفتیش ہو جائیں تو یہ ارشد شریف والا جو معاملہ ہے یہ روزے روشنی کی طرح ہم کھول کے رکھ دیں گے سامنے کہ جناب یہ ایشو ہے سارا، تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا پہلی پریس کانفرنس میں، پہلی پریس کانفرنس ذکر اس لیے کر رہا ہوں بار بار، انہوں نے یہ کہا تھا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ارشد شریف صاحب تو واپس آنا چاہ رہے تھے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر یہ ڈیپ سٹیٹ گیم کیسے ہو گئی؟ یعنی اقتدار کی ایک جنگ ہے نا، تو ڈیپ سٹیٹ گیم ہے اگر یہ، اور فیصل واڈا صاحب سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ڈیپ سٹیٹ کو سمجھتے ہیں، ڈیپ سٹیٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر تو یہ معاملہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا اب بھی حصہ ہے کچھ لوگ، اور پہلے اسٹیبلشمنٹ کسی اور انداز میں حصہ تھے، پھر تو یہ ان کی گیم ہو سکتی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا جرنیل لانا چاہ رہے ہیں، اور ساری تگ و دو اسی کے لیے ہے، اور 2023 سے 2022 تک حکومت، اور پھر نیا آرمی چیف کا فیصلہ ہو جانا قبل از وقت، پھر اکتوبر 2021 میں رولا پڑ جانا، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے دیکھیں آپ تو پھر فیصل واڈا صاحب کے جو بیان ہے اس کی سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل نہیں ہے، یہ وہ بار یعنی پرانی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ جو اب بھی اعلیٰ عہدیدار ہے، وہ ڈیپ سٹیٹ گیم وہ بھی تو کر سکتا ہے نا، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا کسی کا، جاتا ہوگا اگر فیصل واڈا صاحب تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں یہ واپس آنے والے تھے، اب تو اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ دسمبر میں واپس آنے والے تھے۔ ان کے پاس ظاہر ہے وہ استعمال ہوئے کسی کے ہاتھوں، ان کو کوئی انفارمیشن دیتا تھا، کوئی ریکارڈ دیتا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ، جیسے یہ
ان کے جو صحافی ہیں وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھیں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ کرپٹ ہیں. تو ارشد شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. لیکن ISPR اور فوج یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر تو اس کے احسان تھے، قرض تھا اس کا، جو انہوں نے کوریج کرتے رہے ہماری میدان جنگ میں جا کے ہمارے ساتھ. تو ہمیں تو oblige کیا ہوا تھا انہوں نے. ارشد شریف صاحب کے پاس پھر وہ کیا راز ہو سکتے ہیں جن کو چھپانا چاہ رہے تھے؟ اگر وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے اور انہیں یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ آپ آ جائیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں، تو پھر وہ کون تھا جس کو خطرہ تھا؟ پرانی فائلیں کو دکھائی ہوئی تھیں، کیا باتیں کی ہوئی تھیں، وہ کچھ اور بھی ظاہر ہے پہلے اس انتہا پہ تھے پھر دوسری انتہا پہ جا سکتے تھے. یہ خوف کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے. یہی ڈیپ سٹیٹ گیم ہو سکتی ہے. اب جناب خان صاحب آ جائیں جناب گھڑی والا معاملہ. گھڑی والا معاملہ یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ تو فراڈیا تھا، چور ہے، جو عمر ظہور صاحب ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ گھڑی میرے پاس. بھئی اگر فراڈیا ہے، چور ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک لوٹ مار کا مال تھا جس کی مالیت تقریباً 2 ارب روپے بنتی ہے، جو انہوں نے اب ایسٹیمیٹ لگوایا ہے، اس کی قیمت لگوائی ہے تازہ ترین کہ وہ کتنے کی ہو سکتی ہے، تو وہ 12 ملین وہ بتا رہے ہیں، 12 ملین ڈالر. وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگوایا اس کا. تو یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر، 2 کروڑ سے بھی 2 ارب سے بھی روپے سے کے حساب سے زیادہ مالیت کی وہ گھڑی ہے. اور خان صاحب نے بیچی ہے وہ بقول ان کے 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں. یہ بقول ان کے کہ جناب بیچی ہے. اور سرکاری خزانے کو کتنا دیا ہے؟ صرف 2 کروڑ 64 لاکھ یا سم تھنگ، کچھ اماؤنٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. یہ اماؤنٹ انہوں نے دی ہے. تو پھر یعنی اس کا مطلب کہ 2 ارب کی گھڑی، پہلے تو ایسٹیمیٹ ہی غلط لگا، اور یہ پہلے سے ہی چوری کا خیال تھا. یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو، وہ بندے کو فرض کر لیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب ہے، ان کو کوئی صاحب جو ہے وہ 10 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ 1 کروڑ میں دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 9 کروڑ رشوت کے طور پہ چیف سیکرٹری نے وصول کی ہیں. تو یہ 2 ارب کی جو گھڑی ہے خان صاحب والی، اور پھر وہ 5 کروڑ میں وہ کہتے ہیں ہم نے بیچی ہے، اور 2 کروڑ میں خان صاحب کو مل جاتی ہے. 10 کروڑ ایسٹیمیٹ سے 20% لے کے، اور یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ 50% نہیں تھا، 20% کے حساب سے. اگر 50% ہوتا تو اگر 10 کروڑ سم تھنگ اس کی قیمت لگی تھی تو 5 کروڑ سے زائد جمع کرواتے. انہوں نے 2.25 کروڑ کے قریب جو ہے وہ رقم جمع کروائی اس کی قیمت. وہ بھی خیر ایک الگ ایشو ہے، جھوٹو جھوٹ چتالی والا. اب حکومت جو ہے اس ایشو کو چھیڑ نہیں رہی کہ جناب قیمت بڑی کم لگی تھی مالیت، کیونکہ یہ خود بھی کم مالیت والی گاڑیاں چاڑیاں لے گئے ہوئے ہیں. ان کا ایسٹیمیٹ کم لگوایا اس کا، کروڑوں کی گاڑیاں لاکھوں میں لے کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو نہیں چھیڑ رہے. ادھر ہی لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ پیسے کہاں گئے، پیسے کہاں سے آئے، اس کو بھی تو دیکھے نا. اچھا خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں یہ فراڈیا ہے، اس کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں بھائی جو چوری کا مال ہے وہ امام کعبہ نے تھوڑا لینا تھا، وہ اسی طرح کے بندے نے لینا تھا نا. اگر آپ چور بازار میں یا کالے بازار میں بیچنے جاتے ہیں وہ گھڑی یا کوئی چیز، تو وہ تو پہلے سے ہی سمجھا جائے گا جناب یہ چوری کا مال ہے، تو وہ تو چوروں نے ہی خریدنا ہے نا. اگر آپ کے نزدیک وہ چور ہے، آپ کے نزدیک، میں تو نہیں کہتا، آپ کہہ رہے ہیں بار بار، تو پھر وہ امام کعبہ نے تھوڑا خریدنا تھا. اور پھر دوسری جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو بندہ ہے عمر ظہور، جس کو بڑا تنگ کیا تھا آپ کے شہزاد اکبر صاحب نے، پہلے بڑا یرانہ تھا، بعد میں تنگ کیا، اور اس کو جب اس کے ریڈ وارنٹ تھے یا وہ اس کے ذریعے انٹرپول کے ذریعے طلب کرنے والا معاملہ تھا، تو پھر بشیر میمن کے ساتھ بھی لڑائی شڑائی ہوئی شہزاد اکبر کی. تو اس کے ساتھ فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے اس نے مجھے فون کیا تھا اس کو جا کے ملو. یہ 2019-2020 کی بات وغیرہ. اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اور وزیر بھی تھے، انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہوئی ہے وہاں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور جو فواد چوہدری صاحب ہیں یہ ان کو بھائی کہتے ہیں.
اور ان کے ساتھ یہ کوئی بزنس شروع کرنے والے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں یہ چور ہے، ڈاکو ہے، فراڈی ہے، اس کے یہ 4 بھائی ہیں، 3 جو ہے وہ ناروے کی جیل میں ہیں۔ تو ان جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ آپ کیا بزنس کرنے والے تھے؟ پرائیویٹ اپنا کوئی بزنس شروع کرنے والے تھے۔ اگر آپ کو پتا تھا وہ چور اور ڈاکو ہیں، اب پتا چلا ہے نا، یہ ان سے کہانی بن نہیں رہی۔ فواد چودھری صاحب بڑے کہانی باز ہیں، لیکن اس جگہ پہ، اس موضوع پہ ان سے کہانی بن نہیں رہی۔ وہ سیدھی سی بات ہے، 2 ارب کی گھڑی تھی، آپ نے اس کا صرف 2.5 کروڑ دیے۔ اگر یہ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی، حضرت عمر کی، تو بھائی میرے، آپ نے وہ گھڑی بیچی ہے جو 20 ملین کی ڈالر کی، یعنی 28 کروڑ کی۔ تو خان صاحب جاتے، کہتے جناب آپ کی جو کمیٹی ہے اس نے غلط تخمینہ لگایا ہے، یہ 10 کروڑ سم تھنگ لاکھ روپے کی نہیں ہے، بلکہ 28 کروڑ، اس وقت جو ڈالر کی قیمت تھی 28 کروڑ روپے کی ہے بھائی جی۔ 28 کروڑ کے حساب سے نصب مچل نے 14 کروڑ یہ پکڑے۔ اس کے بعد انہوں نے 20% کی بجائے 50% کر دیا تھا کہ جناب توشہ خانہ سے اگر کسی نے گفٹ اپنا لینا ہے تو اس کی 50% قیمت ادا کرے۔ چلو ان کو 2 ارب کا نہیں پتا تھا، 28 کروڑ کا تو پتا تھا نا، 28 کروڑ جیب میں آئے ہیں۔ اور اب یہ بھی بات کھل گئی ہے، سامنے آ گئی ہے کہ بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے بینک کی ٹرانزیکشن والا معاملہ۔ اور پھر وہ اس 1 مہینے بعد ایسی خبریں بھی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا امنیسٹی اسکیم تھی، ٹیکس امنیسٹی اسکیم، 33 کروڑ روپے کی فرا گوگی نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا، بلیک منی کو وائٹ کروایا تھا، ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو۔ اور پھر یہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جناب جناح سپر مارکیٹ میں کوئی آرٹ آف ٹائم نام کی دکان ہے، وہاں سے ہم نے اس کی قیمت لگوائی تھی، اور وہ قیمت تھی 5 کروڑ 10 لاکھ۔ لیکن وہ کہتے ہیں بعد میں جنہوں ہم نے بیچی، اور وہ بیچی تو وہ بیچی 10 کروڑ 70 لاکھ کی۔ تو جو آرٹ آف ٹائم ہے جس نے پیشکش کی تھی ان کو، وہ جناح سپر مارکیٹ کے اندر ایک گول مارکیٹ ہے، اس کے اندر چھوٹی سی دکان ہے، اور اس کا ٹوٹل سرمایہ بھی اتنا نہیں ہو سکتا جتنی انہوں نے اس کی ویلیو لگا دی تھی۔ اور اب وہ دکان بھی، وہ صاحب جو ہے نا وہ بیچ بوجھ گئے ہیں، کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہی بندہ غائب ہو گیا ہوا ہے۔ وہ مسعود اس کا نام تھا پہلے، اور اب جو مالک ہے وہ کوئی بختیار نام کا بندہ ہے۔ یہ ہمارے صحافی دوست جو خبر نکال کے لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا جھوٹ و جھوٹ چتالی ہے۔ اب خان صاحب کہتے ہیں میں لندن میں بھی کروں گا جناب اس کے خلاف دعویٰ، کیونکہ پاکستان کی عدالتوں سے مجھے امید نہیں ہے۔ کیا خان صاحب لندن میں کر سکتے ہیں؟ یہ جنگ جو ہے بڑا تیز گروپ ہے، یہ ذرا سا بھی رسک نہیں لیتے۔ انہوں نے جو جنگ لندن ہے اس میں میری اطلاع کے مطابق، میں نے دیکھا ایڈیشن، اس میں وہ خبر نہیں ہے یہ گھڑی توشہ خانہ وغیرہ والی۔ یہاں تو سرخیاں لگی ہیں، ہیڈ لائنز ہیں، وہاں نہیں ہے۔ اب خان صاحب وہاں کہہ رہے ہیں، دعویٰ کیا کہ میں وہاں کروں گا کیونکہ وہاں ہمارا کوئی رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خان صاحب خود کر سکتے ہیں، فرا گوگی کر سکتی ہے، شہزاد اکبر کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ کوئی ٹرسٹ وغیرہ یا جماعت پی ٹی آئی وغیرہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک جو ہرجانے کے دعوے کی ہے، جس کی بے عزتی ہوئی ہے یا تضحیق ہوئی ہے، وہی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اب لندن میں کیا دعویٰ ہو سکتا ہے؟ لندن میں دعویٰ، جو لندن کا قانون ہے وہ بدل گیا ہوا ہے، اور وہاں دعویٰ خان صاحب نہیں کر سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب 2013 کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان نے الزامات لگائے تھے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پہ، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ افتخار محمد چودھری نے جو ریٹرننگ آفیسرز تھے اس وقت، سیشن ججز جو ہیں تمام وہ صوبے کے اندر، وہ آر او کا جو فریضہ ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جناب جو جی او آر میں کلیرما رمدے کے گھر پہ تمام آر اوز کو بلا کے افتخار محمد چودھری نے یہ انہیں کہا تھا کہ آپ نون لیگ کو جتوانا ہے۔ لیکن اس وقت جس وقت یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت تک رمدے صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو کر والٹن میں اپنے پرائیویٹ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، وہ وہاں اس گھر میں رہتے ہی نہیں تھے۔ اب رمدے صاحب تھے ان دنوں لندن جب یہ انہوں نے بیان داغا تھا، تو لندن میں انہوں نے یہ کوشش کی،
یہ میرے علم میں ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، اس طرح میں اس بات کا گواہ ہوں۔ تو انہوں نے یہ وہاں کوشش کی، وہاں ایک بہت بڑی فرم ہے، لا فرم، تو ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے ان سے اپینین لیا کہ میں ان دنوں لندن میں ہوں، لندن میں میں نے خان صاحب کا جو ٹی وی پہ خطاب سنا ہے، جو فرمان ہے، تو میں لندن میں ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو بھی پتا، جو خان صاحب کا مجھے اپنی عدلیہ سے امید نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ جہاں سالہ سال پاکستان میں کیس جو لٹکا رہتا ہے، تو وہاں اس کی جو لا فرم تھی، انہوں نے وہ ساری اپنی جائزہ لینے کے بعد قانون کا جناب ہمارا قانون جو ہے وہ بدل گیا ہوا ہے۔ آپ اگرچہ لندن میں تھے جب آپ نے یہ سنا ہے، لیکن دونوں پارٹیاں اگر باہر کی ہیں، ایک ہی ملک کی ہیں، اور وہاں ہرجانے کا قانون موجود ہے، تو ان کو ہم برطانوی حکومت یا برطانیہ کا قانون ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ لندن میں ان کے خلاف دعویٰ دائر کریں۔ ہاں، اگر جس اخبار نے، جس شہری نے تصدیق کی ہے دوسرے شہری کی، جس کی تصدیق ہوئی ہے وہ پاکستانی ہے اور دوسرا برطانوی ہے، اور برطانیہ میں وہ جنریٹ ہوا ہے جو بھی مواد ہے، تو پھر دعویٰ ہو سکتا ہے، ایسے دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اب خان صاحب کے خلاف جو صاحب ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، پاکستانی اخبار اور میڈیا نے ان کے خلاف معاملہ اٹھایا ہے، تو اس کو اگر میں دیکھوں جو اوپینین تھی رمدے صاحب والی کیس میں، تو پھر وہ نہیں کر سکے تھے وہاں، تو خان صاحب جو ہیں وہ لندن میں صرف ٹامک ٹوئیاں مار سکتے ہیں، وہاں نہیں ہاں فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کر سکتے ہیں، جنہوں نے یہ سٹوری چھاپی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے جو وہاں ٹرسٹ ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے، خیراتی یا رفاہی کاموں کے لیے حاصل کیا گیا جو فنڈ تھا، وہ پارٹی کو انہوں نے بھجوایا، وہاں سے ان کی پی ٹی آئی کو بھجوایا گیا وہاں سے، تو یہ ان کے خلاف کر سکتے ہیں۔ ان کے خلاف جو ظہور صاحب ہیں یا جیو چینل ہے، ان کے خلاف یہ وہاں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہاں کا جو قانون ہے جو میرے علم میں ہے کہ خان صاحب ایویں بس انہوں نے چھڑ دیتی ہے، ریڑھ دیتی ہے، انہیں تو دعویٰ نہیں ہونا، اگر ہونا تو کر کے دکھا دینا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔